शहजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा जी सुबह 10 बजे तक। और आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं अपनी मौजूदगी से, अपने प्यार से, और हमारे साथ एक बड़ी ही प्यार करने वाली शख्सियत जो कि अब रुए रवां है, चेहरा मोहरा है इस शो का, जनाब Hallelujah. इकबाल। वेलकम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गॉड कैसे ब्लेस हैं यू। आप? जय मसीह की। जी बिल्कुल ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहन भाई, आप सोच रहे होंगे कि आज दत्त सब अकेले क्यों बैठे हुए हैं, तो कोई नाराजगी नहीं है खुदा न खास्ता, बल्कि वो वो जनाब आज इनके लिए बड़ा ही अहम दिन है। जी एंड जी, दे आर बोथ सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी। तो बहुत बहुत आपको जी मुबारक हो, थैंक आपकी यू बहन सर, थैंक आपको, यू। बाजी फसला को। तो खुदा ने आपको बरकत दे। और मुझे लगता है कि आज वो अच्छे अच्छे खाने जो बनाने में शायद मसरूफ होंगी और वो ग्रीटिंग ले फोन रही हैं। कॉल्स एक्चुअली यहाँ रात का एक बज चुका है, तो वो फोन कॉल्स अटेंड कर रही हैं। हाँ जी। वो मार्था वाला कुछ काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत आपको मुबारक हो जी। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू काम सर, की थैंक यू। का फजल है दुआओं में याद रखें। इस वक्त के लिए। तो बहन भाई, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा साथ देते हैं। देखें जी, प्रोग्राम का आगाज जो है वो हो चुका है और हमारे बहन भाई जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें, हम उनके जी शुक्रगुजार हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी हम प्रोग्राम को लेकर, और एक बार फिर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी। खुदा के जिंदा पाक कलाम को हम देखेंगे। आए तमाम अहले जमीन, हम्म, खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावन की सताइश सितार पर करो, हाँ, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और किरना की आवाज से। बादशाह यानी खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं, और जहान उसके बाशिंदे सैलाब आमेन, तारीफ मचाएं। आमेन। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं, खुदावन के हुजूर के कोई जमीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ते से कौमों की अदालत Hallelujah. करें। आमीन। खुदा का शुक्र उसके जिंदा कलाम के लिए। मुझे भाई इकबाल एक वाकया याद आ रहा है। जी पाशा, जब हम स्कूल में थे तो जी पाशा, उस दौर में भुट्टो साहब का दौर था, जुल्फकार जी भुट्टो साहब का। तो जो सऊदी अरेबिया से बाकी कंट्री से जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, तो हमें रोजाना जाना पड़ता था एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, उनको वेलकम कहने के लिए जो लोग वहां से जी। आते थे। तो हमें बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी गई बच्चों को कि जी आपने झंडे लहराने, और हम सड़क पे खड़े होते थे। और हमें ये भी कहा गया कि जी आपने जो अरबी में ये कहना है जी अहलन व सहलन मरहबा, है ना। तो हमें ये हम्म, सिखाया गया कि वेलकम कैसे आपने अरबी, तो हमें वेलकम। थोड़ा बहुत अरबी के अल्फाज जो है वो सिखाए गए। तो हम वहां पे खड़े रहते और थक जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि कहीं जो है ना, वो ऊंची ऊंची बोल बोल के एक आ रहा है फिर जा रहा है, उसको जो हम वेलकम कह रहे हैं। तो फिर हम क्या करते थे कि बस ऐसे आवाज ऐसे कि और टीचर को या, नजर आएगा कि हम नारे लगा रहे हैं। जी जी तो जी। थके होते थे और वहां पे बच्चे जो हैं बेचारे क्यू में लगे होते थे। तो आवाज जो है वो बड़ी जरूरी है, बड़ी पुकारना जो है बड़ा जरूरी है। हमें अपनी आवाजों को बुलंद जरूरी। करना है, रोकना नहीं है अपनी आवाज को। और भाई जब साहब, आप वो जी ज़बूरों में एक टर्म लिखी गई है, सिला। हाँ यानी कि ये म्यूजिकल टर्म है, जहां खुदाए सालूस का हाँ, जिक्र आता है। इसका मतलब है कि आपने ऊंची सुरों में बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये बात आपकी ठीक है कि हमें खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी सताइश करनी है, उसकी जी हमद जी करनी है। बस। तो हम वेलकम कहते हैं जिन तमाम दोस्तों को जो कि दूसरे ममालिक से हमारे साथ हैं। स्पेशली हालेलुया। हमारे साथ हैं पास्टर जैन एल्बर्ट। बड़ा ही कल जी मजा आया। और हाँ जी, आपने रिकॉर्डिंग भी देखी उसकी। जी अ, जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे नौजवान जो हालेलुया। जो है वो खिदमत में आ रहे हैं। तो खुदा का शुक्र हो। और वंस अगेन जैन वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने या, कल इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। और जनाब इकबाल साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जी खुदावन के लिए, उसके काम के लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, और रात के पहर में ऐसे वेल ड्रेस होकर बैठना, टाई लगा कर, और ये बड़ी ब्लेसिंग है।
तो खुदा ये बहुत बड़ा ऑनर है जी, ये बहुत ही बड़ा ऑनर है का जो शुक्र हो। तो मैं चाहूंगा कि मौका आप देते हैं और हम मिलजुल के खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं। बहुत सा टीम वर्क। तो मैं चाहूंगा कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए, फिर हम लोगों को लेके चलेंगे जी टोरंटो। वहां पर हम दो सुना करेंगे क्वायर के साथ, फिर आपको वापस लाएंगे जी लंदन में, और इस तरह हम सैर कराएंगे आपको थोड़ी सी। तो ठीक है प्लीज सर। आप दुआ में रहनुमाई ये फरमाइए। थैंक यू। आए हम अपने सरों को उसी खुदावंद खुदा के आगे झुकाते हैं जो इस दुनिया का खालिक मालिक है। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली बाप, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आपने हमसे उस वक्त प्यार किया जब हम गुनाहों में लथपथ थे। हम शुक्रगुजार हैं आपके इकलौते बेटे हमारे बड़े भाई यीशु का, जो आया, जिसने हमारे और कुल दुनिया की खातर अपनी जान सलीब पर खींच दी, मारा गया, दफन हुआ और कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस जिंदा मौसर ला तब्दील कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। शुक्रगुजार हैं उस मुसन्निफ का, उस लिखारी का, उस ऑथर का, जिसने ये अपनी तहरीक से इस जिंदा मौसर ला तब्दील कलाम को लिखवा दिया है। बाप, हम शुक्र बजा लाते हैं तेरी वफादारियों का कि खुदावंद हम उनसे अच्छे नहीं जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन तूने हमें रखा और साथ सेहत तंदुरुस्ती दी कि हम तेरे कलाम को फैलाने वाले बनते हैं। खुदावंद हम तमाम उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और खुदावंद तेरे खादमों के लिए, तेरी खादमाओं के लिए यीशु मसीह के नाम में पाक रूह का वो मस्सा मांगते हैं, जिसके वसीला से रूहानी अंधापन दूर हो जाए और बंधन खुले और यीशु मसीह के नाम में जुए टूटे। ऐ बाप, हम वादा करते हैं कि सारा जलाल, इज्जत, बुजुर्गी खुदा बाप, खुदा बेटे पाक रूह तुझे देते हैं। पाक रूह खुदावंद, तू इस मीटिंग का पूरा कंट्रोल ले। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हुए हम तैयार हैं कि तू अपने खादम खुदावंद, अपने खादम सूरमा जो है वो पास्टर नोबल सैमुअल के वसीला से इस मीटिंग को चलाने में मदद देना, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम दोस्त के हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम एक बार फिर उनको वेलकम कहते हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं जी पंजाबी मसीही चर्च वैंकूवर कनाडा में, जहाँ पर हम देखते हैं कि खूबसूरत हमदो सना जो है वो की जा रही है। तो लेकिन आप बरकत पाएंगे। आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी इस्ताइश करते हैं सब मिलकर। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਲਈ। Let's all stand in the presence of the Lord to give him honor. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hey, yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Ruhe Pak Khudavan da dua, jaan jism aur रूह में तो बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तो बस जा।
लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएगी मैली मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएगी मैली मन भी अंदर से। जलाली की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस तहस होगा शैतान गिर जाएगा। जलाल की सूरत में मेरा यीशु जब आएगा, कैसे होगा शैतान गिर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र और सारी हमदो सना के लिए। जिस मैं इसमें ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम इसी माहौल में रहें और इसी मसा में हम ठहरे रहें और खुदा की तारीफ करें। मैं आपको लिए चलता हूँ हेस्टिंग्स यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की तरफ और हम खुदा की तारीफ, उसकी स्ताइश करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप
गूरे से उठाया मुझको, कैसी खूबसूरत बात है जी। गूरा जो कहते हैं ना, रूड़ी पंजाबी च गंदगी, जहां से लोग कतरा कर जाते हैं कि जी गंदगी बड़ी है। और आमतौर पर गांव में भाई इकबाल आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि गांव से बाहर जो कूड़ा करकट फेंकते हैं और लोग वहां से गुजरना पसंद नहीं करते, जिससे बदबू बड़ी आती है। खुदावंद ने हमें दुनिया की इस गंदगी से उसने हमें निकाला, गुनाहों के दलदल से। तो बड़ी खूबसूरत ये बात है और हम इस बात को याद रखना चाहिए। इसमें हमारी कोई सिफ्त नहीं है, ये खुदावंद का फजल है। बड़ी खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी आपके चर्च में और बड़ा बाबरकत ये गीत है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद ने आप दोनों को बड़ी ये बरकत दी है कि आप सर्विस को कंडक्ट करते हैं, लीड करते हैं। बस जो खिदमत मिलती है करते रहते हैं भाई साहब। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। मेरे भाई वक्त हुआ चाहता है खुदावंद के पाक कलाम का, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें,
हम तैयारी करें, खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान है, उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 14 आयत तक, पेज 87 है उर्दू की बाइबल में। तो जब हम इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं पाक कलाम को, तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, अपनी नोटबुक को लें। इन दिनों हम जो मिरेकल्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, और हर रोज हम एक मौजे को आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप आज जो ये खूबसूरत मौजा है इसको आप सुनेंगे, इसके बारे में देखेंगे इसमें क्या भेद पाया जाता है। तो जरूर आप अपनी नोटबुक को लें। आप देखें एक अच्छी सी आप जो बुक है उसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने पूरे उस अकीदे को स्टडी किया तो आपके पास अच्छा खासा मौज जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जो आपके दोस्तों के लिए, आपके जब आप पर्सनल सीटिंग में बैठे हों अपने दोस्तों के साथ आप उनके साथ बांट सकते हैं। अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी जो होती है आपको रात को आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो मौज़ात हैं तो इनको आप जरूर सीखें। तो जितनी देर में आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लेते हैं, अपनी नोटबुक को तैयार करते हैं, इतनी देर में हम एक और खूबसूरत ज़बूर जो है उसको आपके लिए पेश करते हैं, और फिर आप हमारे साथ मिलकर बाइबल स्टडी कीजिएगा। हम आपको लिए चलते हैं वापस हेस्टन चर्च की तरफ, वहां पर हम सब मिलकर खुदा उनकी सताइश करते हैं, और ये खूबसूरत ज़बूर जो है इसको हम आपके लिए पेश करते हैं।
यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत और उसका छठा बाब, उसकी पहली 14 आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उससे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास मुझसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है। खुदावन के मोतबर जिंदा लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए अजीजों, हम दुआ मांगे और खुदावन के खादम के लिए खुदावन के पाक रूह की मामूली चाहें। जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र हो इन तमाम मौजज़ात के लिए, उन तमाम बातों के लिए जो इंसानी अकल से बालातर है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे हरवे अक़दस के लिए, उस सारी मामूरी के लिए। खुदावन इल्तिजा करते हैं तेरे बंदा के लिए। खुदावन मिन्नत करते हैं कि तू ए खुदावन अपने बंदा के साथ होना, इन्हें छू अपने पाक रूह से मामूर कर, और जो भी अल्फाज इनके मुंह से निकलें खुदावन वो सब तेरी तरफ से हों और तेरे लोग बरकत पाएं। जहां जहां भी तेरे लोग इस वक्त इस बात का हिस्सा है उस सबको बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। जो मैं वो जो पहली दफा हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस वक्त एवेंजलिस्ट
اقبال دت صاحب موجود ہیں جو کہ وینکوور سے ہیں، کینیڈا سے، مسیح پنجابی چرچ ہے ان کا، تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی کو کہ وہ خدا کا خوبصورت پاک کلام جو خدا انہوں نے دیا ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹے. اوور ٹو یو. سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا کہ آج ہم سب مل کے اس کے نام کو اونچا کریں. اور پھر میں بھائی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ خداوند آپ کو بڑے زوراور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر سارے جو اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں خداوند کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ بائبل ٹی وی گلوبل کا. اور شکر گزاری ہی ہمارے اندر سے نکلتی ہے. سو پڑھے گئے حوالے میں جیسا کہ آپ نے یہ تلاوت کیا، تو اس کا جو ٹاپک ہے وہ خدا کا مہیا کرنا بنتا ہے، یعنی پروویڈنس آف گاڈ. سو یہ 5 روٹیاں جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا یہ واحد ایک ایسا معجزہ ہے جس کا بیان چاروں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری، جیسا کہ پاسٹر زائن البرٹ صاحب نے بتایا کہ لوکا 4 اور اس کی 17 سے 19 اور یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب پہلی 2 آیت میں، تو وہ 3 فولڈ ہم دیکھتے ہیں کہ پریچنگ، ڈیلیورنس اینڈ ہیلنگ. سو جب یہ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع کی معجزانہ قدرت کی شہرت جو ہے وہ تمام اس علاقہ میں پھیل گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خداوند یسوع مسیح جاتے تھے وہاں ایک بھیڑ جو تھی وہ اکٹھی ہوتی ہمیں نظر آتی ہے. سو اس دن جس کا ذکر یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، جو فسح کے دن کے نزدیک تھا، خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ تقریباً 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ جھیل کی جو ہے مشرقی آپ کہہ لیں کہ بیابانی ایریا میں پہنچتے ہیں، اور وہاں سے لوگ پیدل جو ہیں تقریباً 10 میل کا سفر بنتا ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی نظریں اٹھائیں اور دیکھا کہ یہ بھیڑ تو آ گئی ہے، تو یہاں ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑ جو ہے وہ ذکر تو 5000 لوگوں کا ہے، لیکن متی رسول جو ہیں وہ صرف یہ 5000 جو ہیں یہ مردوں کو، میل کو گنتے ہیں، باقی عورتیں اور جو بچے ہیں وہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہزاروں لوگ ہمیں وہاں اس بھیڑ میں نظر آتے ہیں. اب یہ بھائی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے معجزات جو انہوں نے یسوع کو کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ جو معجزات ہیں یہ مرکز 16 اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ چیلوں نے، شاگردوں نے نکل کے باہر معجزے کی اور خداوند ان کے ساتھ تھا جو میرکلز اینڈ ونڈرز، معجزات کے وسیلہ سے کلام کو ثابت کرتا تھا. سو یہ معجزات جو ہیں یہ وسیلہ ہوتے ہیں کہ کلام کو ثابت کیا جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع کی رفاقت کے بڑے بھوکے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صرف کریں اور اس کی قربت میں یہ رہنا چاہتے ہیں. اور اتنی قربت کہ وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور وہ تقریباً اگر یہ سفر جو ہے یہ 4 کلومیٹر کا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈ وہاں چل رہی تھی، تو یہ لوگ پیدل دوڑتے ہوئے
انہوں نے اس بھوک پیاس سے کیا کہ ہم جا کے یسوع کی جو باتیں ہیں وہ سنیں گے اور روحانی اور جسمانی معجزات سے بھی مستفید ہوں گے۔ سو عزیزو، یہ ہے کہ اس سے ہم ایک سبق سیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یسوع کے پیار اور اس کلام کی بھوک پیاس اتنی جو ان میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے موجودہ چرچ جو ہے، موجودہ ایماندار جو ہیں، ان کو کچھ سبق سیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک ایمانداروں میں بھی ایک سب سے بڑا جو سن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب خدا کے کلام کی بھوک پیاس ان میں کم ہونی شروع ہو جائے۔ سو اس لیے موجودہ چرچ کو اور ہمیں جو یسوع کے خون خریدے ہیں، ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ہماری رائچسنس، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو ہم راست بازی میں جو ہے وہ ہم نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے نا، مبارک بادیوں میں متی 5 میں، کہ مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہی آسودہ ہوں گے۔ سو آج اگر ہم میں بھوک پیاس، یہ ہم نے ساتھ ساتھ سبق سیکھتے جانا ہے۔ سو اب ہم خداوند یسوع مسیح جو علیم کلوی تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان کی ایٹریبیوٹ یا صفات یہ تھی کہ اومنیشنٹ، یعنی کہ وہ سب کچھ بھی جو ہیں وہ جان لیتے تھے، یا ہم دوسرے معنی میں یہ کہتے ہیں کہ پاک روح کا 9 نعمتوں میں سے ایک گفٹ ہے جس کو ورڈ آف نالج کہتے ہیں، علمیت کا کلام، یعنی جس میں وہ کسی انسان کی پاسٹ اور پریزنٹ کے بارے میں بھی جانا جا سکتا ہے، جو آج ایمانداروں کے پاس پاک روح کی نعمتوں میں ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 8 سے 10 آیات میں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے یہ جانا کہ یہ کلام کی تو بھوک ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی بھانپ لیا کہ ان کو بھوک جسمانی بھی لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد، یہ انتظام کرتا ہوگا، تو فلپس سے کہا کہ بھائی ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ میرے جو شاگرد جو میرے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں کہ وہ مجھے کتنا سمجھ پائے ہیں، تو آگے فلپس نے آیت 8 اور 9 میں وہاں اس نے فلپس نے جواب دیا کہ جی یسوع جی 200 دینار کی روٹیاں بھی اگر ہم لائیں تو پھر بھی ان کو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر 8 اور 9 آیت میں شمعون پطرس کا بھائی اندریاس وہ پاس، اس نے خداوند یسوع سے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو ہیں وہ ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لو، لیکن یہاں ہم ایک کردار اس بچے کا دیکھتے ہیں، ہاللویہ، کہ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، جس طرح اس ایک بیوہ نے اپنی جو کچھ بھی تھا دمڑی دے دی۔ سو یہ بڑی بات ہے۔ سو خداوند کا ایک اصول ہے ایمانداروں کے لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دیکھیں جی یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ یا 0 ہوتی ہے یا 100% ہوتی ہے، اس میں 90% بھی نہیں، 99.999 بھی جو ہے کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ سو خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہم اس کو سب کچھ دے لیں۔ اور دیکھیں اس لڑکے کی وفاداری، اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور شاگرد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو 2 مچھلیاں جو ہیں، یہ بائبل میں اشتہاروں کا اور یہ جو نمبرز ہیں ان کی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ 2 کا نمبر ہے کہ وٹنس کے طور پہ، اور 5 جو ہے یہ فضل کا ہے، اور جب 5 اور 2 7 مل جاتے ہیں یہ کمپلیشن کا عدد بن جاتا ہے۔ اور جب یسوع کے ہاتھ میں 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں آ گئیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا۔
خداوند یسوع مسیح نے وہ روٹیاں لیں اور ان کو برکت دی اور شاگردوں سے کہا کہ ذرا ان کو یہ ذرا لائن میں بٹھا دے. بھائی صاحب یہ ڈسپلن بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے. سو بائبل ہمیں ہر قسم کے سیلف ڈسپلن بھی ہے جو کہ پاک روح کا جو پھل ہے اس میں بھی ہے کہ پرہیزگاری. سو یہ ڈسپلن میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی 100 کی ایسے کریں کہ 50 قطاریں بنا دیں. یعنی کہ وہ جو لوگ بیٹھے تھے ویسے تو بہت ہوں گے لیکن خداوند یسوع مسیح نے پھر ان کو کہا کہ یہ کھا لیں. اور بعض بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ شاگردوں نے بھی ان کو دیا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو ان کی الوہیت ہے الہی صفات کا بھی ایک ثبوت دیا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ جیسے کہ وہ اپنے پرچار میں یا پریچنگ میں کہتے تھے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو ثابت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہاں جو ہے یہ معجزہ لوگوں کی ضروریات یا جو ان کی نیڈ تھی اس کو پورا کیا گیا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ تو پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں جی. وہ سدرک مسک اور عبد النجوع کی وہ بھٹی میں بھی تھے, موسیٰ کی جھاڑی میں بھی تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو وہ تھیوفنی کے ایک ریولیشن میں آتے تھے. تو یہاں دوسرا سلاطین سیکنڈ کنگز اور اس کی چیپٹر 4 اور اس کی 42 اور 43 ورس میں, یعنی دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی 42 اور 43 آیت میں یہاں کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 100 لوگ تھے اور الیشا نے اپنے نوکر سے کہہ دیا او بھائی ان کو کھانا کھلا دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 20 روٹیاں اور کچھ اناج کا یہاں ذکر ہے. تو اس نے کہا کہ جی یہ تو 100 لوگ ہیں تو ان کو کیسے یہ فیڈ کریں گے یا کیسے ان کو, یہ تو ان کے لیے نہیں ہوں گی. لیکن الیشا نے اس اپنے نوکر سے کہا کہ خداوند نے مجھے کہا ہے کہ یہ سیر بھی ہوں گے اور کچھ بچ بھی جائے گا. سو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ صفات ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں. اور اس لیے کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ سیکھنا ہے کہ جو ہمارا خدا سالوس ہے وہ جب دیتا ہے تو بڑے بہتات سے دیتا ہے. یعنی کہ اس لیے اس کا جو خدا کا نام جو ہے اس کے 14 ریولیشن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہوہ یری, جو مہیا کرنے والا ہے. سو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کا کیا رول ہے, کیونکہ شاگرد جو ہیں ابھی ہے تو خداوند یسوع کے ساتھ ہیں لیکن وہ روح کی باتیں ابھی بھی نہیں سمجھتے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں. سو انسان کی جو ضرورت جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. یعنی کہ انسان کی نظریں جو ہیں وہ بڑی محدود رہتی ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے وسائل پہ رہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے. لیکن جب ہم خداوند کے ہاتھوں میں اپنے معاملات دے دیتے ہیں تو وہی معجزات جو ہیں وہ ظہور میں آتے ہیں. سو اسی لیے لکھا ہے بائبل میں کہ اپنی ساری فکریں جو ہیں وہ مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. سو اگر یہ دیکھیں ہم یسوع کے خون خریدے ہوتے ہوئے بھی شاید یہ مکاشفہ ہم پہ نہیں کھلا یا نہیں کھل پاتا, لیکن ایک اور ہستی ہے اور وہ ہے مسٹر ڈی ڈرٹی ڈیول جو ابلیس ہے. اس کو یسوع کا اس مکاشفے کا بھی پتا تھا جب وہ آزمائش کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر تو ان پتھروں سے کہے تو یہ روٹیاں بن جائیں گی. سو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جہاں یسوع بیٹھا ہے وہ پہاڑ ہیں, ادھر پتھر بھی ہیں اور چاہتا تو وہ پتھروں سے بھی روٹیاں جو ہیں بنا سکتا تھا. اور اس نے اس بات کا یہاں یسوع نے بیان کیا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے.
لیکن خدا کا جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا کا اس دنیا میں کام کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنایا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں ساری دنیا جو ہے جو اس کی صورت اور شبیہ کی مانند ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، یعنی چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں یا کچھ ہیں، کیا اس کو کہہ لیں کہ کچھ بھی ہیں، جو بھی اس کی صورت اور شبیہ پہ ہیں، بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور لیکن جو یسوع کے خون خریدے ہیں وہ بڑے قیمتی لوگ بن جاتے ہیں۔ سو خداوند چاہتا ہے کہ اس معجزے میں، یا وہ اس کا پورے کلام میں آپ دیکھ لیں کہ خداوند انسانوں کو حصہ دار جو ہے وہ اپنے اس چمتکاروں میں بنانا چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس بیٹے نے جو ہے بڑے ایک لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ روٹیاں دیں جو کہ ساروں کو ریپریزینٹ کر رہی تھیں، اور خداوند نے چاہا کہ وہ کچھ تم بھی حصہ ڈالو تو باقی تو میں کر ہی لوں گا۔ دیکھیں بہت ساری ایگزامپلز ہیں، جب لازر کو زندہ کرنا تھا تو اس نے کہا یہ سارے کٹھے ہو گئے نے تے تماشا دیکھ رہے نے تے وائی ناٹ انہوں نے میں کو کام دیواں۔ سو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کام ہمارا تھا اس نے کہا کہ اس پتھر کو تم ہٹا دو اور لازر کو میں زندہ کروں گا۔ تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ خداوند کا کلام پائی صاحب ہمیں پہلے ہوش سکھاتا ہے اور اس کے بعد جوش آتا ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ تو اکثر ہم ایموشنلزم میں نا ہم کہتے ہیں یسوع جی پتھر آپ ہٹا دیں تو لازر کو ہم زندہ کریں گے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں اس جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے اس برکت میں وہ شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت مثالیں ہیں، موسیٰ سے کہتا ہے وہ تیرے پاس کیا ہے، وہ کہا جی میرے کو تو ایک لاٹھی ہے، ایک راڈ ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خدا نے اس کو بھی شامل کرنے کے لیے اپنی بنتی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی میں سے بھی اس نے ان کو نکالا۔ سو یسوع کے شاگرد جو ہیں وہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اب وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شامل ہو گئے، اور جب خداوند نے برکت دی تو 12 جو ٹکڑوں کے جو ٹوکریاں تھیں وہ بھری گئیں۔ اب یہ 12 شاگرد جو ہیں ان کی ٹوکریاں تھیں، یہ ایک دستور تھا اسرائیلیوں کے کہ جہاں وہ جاتے تھے نا اپنے ساتھ کوئی 1.5-2 کلو کا سامان کھانے کا رکھنے کے لیے رکھ لیتے تھے۔ تو وہ انہوں نے یسوع نے کہا ذرا اکٹھا کرو، وہ 12 شاگردوں نے اپنی ٹوکریاں لیں اور ان کو بھرا، یعنی کہ اگر 2 کلو تو یہ 24 کلو کا سامان جو تھا وہ بچ چکا تھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ یہ جو برکت ہمیں دیتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دیکھیں تو خداوند چاہتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں بلیس کیا ہے تو بیواؤں کو، غریبوں، یتیموں پہ بھی ہمارا جو ہے وہ یہ حق ہے خداوند کا۔ دیکھیں خدا کبھی کسی کا قرض دار نہیں ہوتا، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جب ہم امثال اور اس کا 19 باب اور اس کی 17 آیت پڑھتے ہیں، یہاں خدا جو ہے قرض دار ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے امثال 19 کی 17 میں کہ لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ بھائی صاحب اب نیکی کا بدلہ کس طریقے سے ہمیں ملتا ہے؟ کیونکہ بلیس تو اسی نے کیا ہے۔ اب ہم زبور 41، جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں میں بڑا اچھا، زبور 41 میں ہم دیکھیں کہ وہ بدلہ کس طرح ملتا ہے جب خدا کے لوگوں کو خدا ہی بلیس کرتا ہے۔ اور ایک سرمن میں آپ نے کہا کہ دیکھو جی خدا ہی نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم پیسے کمائیں، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سام 41 اگر ہم نکالیں اور یہ جو برکت ہے جو اوور فلو ہوتا ہے اس میں ہم خدا کے
ان بیواؤں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو جب شامل کرتے ہیں تو یہ بلیسنگ ہے. یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا. کب پائے گا بھائی صاحب؟ جب وہ بندہ بستر پہ پڑ جاتا ہے نا تو خدا خود اس کا نرس بن جاتا ہے. ہاللیلویہ. دیکھیں مبارک ہے, یہاں یوں مرقوم ہے زبور 41 اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے, خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا, خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا, اور وہ زمین پر مبارک ہوگا. تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ, خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھال لے گا. تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے. عزیزو, یہ بلیسنگ اس نے دی, وہ نہیں چاہتا کہ وہ ہم اس بلیسنگ کو ضائع کریں بلکہ اس کو انویسٹ کریں. سو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اس کو مختصر کرتا ہوں, ٹائم گزری جا رہا ہے, لیکن اس سے ہم کیا معجزے سے کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1 کہ ہمارا خدا بہتات سے مہیا کرنے والا خدا ہے. نمبر 2 کہ خدا ہماری توقعات سے جو شاگرد تھے اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور تیسری چیز کہ خدا انسانوں کو بھی مسا کرتا یا ان کو بھی اپنی قدرت کے وسیلہ سے ان کے تھرو بھی وہ معجزات کرتا ہے. عزیزو, معجزہ جو ہے یہ معجزہ میریکل کیا ہے؟ میریکل یہ ہے کہ جب نیچر کا لا سسپینڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ معجزہ ہے. یعنی کہ فلپس کا گریوٹی لا سسپینڈ ہو گیا تھی, وہ ہوا میں اڑ گیا. تو یہ نیچر کا لا, یا کسی کی ٹانگ نہیں ہے, دعا کی تو ٹانگ لگ گئی, بازو لگ گئے, نیچر کا لا سسپینڈ. آنکھیں نہیں ہیں, دعا کی آنکھیں لگی. سو خداوند ان معجزات میں استعمال کرنا چاہتے. سو معجزہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں جو ہیں میں مختصراً کرتا ہوں, آپ کو موقع دیتا ہوں کہ ہم اصل گفتگو آپ نے کی, اور خاص طور پر اس معجزے کے حوالے سے جو باتیں آپ نے ہمیں سکھائی ہیں میں سمجھتا کہ بہت ہی ضروری ہیں. خاص طور پر یہ جو بات آپ نے کہی کہ ہمارا جو رول ہے وہ منسٹری میں کیا ہے. جو خدا کا کام ہے ہمیں چاہیے کہ خدا کو کرنے دے, جو ہمارا کام ہے ہم کریں. جیسے آپ نے خوبصورت مثال دی کہ پتھر ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے, اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پیش کریں. میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں جو پروویڈنس آف گاڈ ہے, خدا کی جو مہیا کرنے کی جو قدرت و طاقت ہے, میں اس کو اوپر ذرا تھوڑا سا مزید اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے پروٹیکٹیو پروویڈنس آف گاڈ. ہم بیابان میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا, کہ رات کو آگ کے ستون میں اور دن کو بادل کی مانو خداوند جو ہے وہ ان کا سایہ بان رہتا تھا. اور پھر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند ان کو من کھلایا, ان کو گوشت کھلایا, اور یہ خداوند کی پروردگاری ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 40 سال نہ ان کے پاؤں سوجے, نہ ان کے کپڑے پھٹے, نہ جوتے. تو یہ خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اور دوسری ہے سسٹیننگ جو پروویڈنس ہے, خداوند کی جو قائم کرنے کی جو قدرت طاقت ہے, کمزوروں کو وہ بحال کرتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے. ابھی جیسے معجزات کی بات کریں تو آج بھی عزیزوں معجزات ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. میرے دوست ہیں ڈاکٹر بریڈ لانگ, تو ایک ہیلنگ منسٹری میٹنگ ہو رہی تھی. تو وہاں پر جب میٹنگ ختم ہوئی تو باہر نکل رہے تھے تو ایک لڑکی جو ہے وہ آئی, اور وہ کلچس پر اس میں بیساکھیاں جو دی ہوئی تھیں. تو لوگوں نے کہا جب تو میٹنگ ختم ہو گئی ہے, تو ڈاکٹر بریڈ لانگ نے کہا کہ نہیں ابھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہیں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے تو انہوں نے چرچ کے باہر اس کے لیے دعا کرنا شروع کی. تو جب دعا کر رہے تھے تو وہ لڑکی جو ہے نا وہ چلانا شروع کی. تو اس نے کہا اٹس ہرٹنگ. تو انہوں نے کہا کہ کیا پرابلم کیا ہے. انہوں نے جب اس کی جو پلیٹس تھی اس کی ٹانگوں کے اوپر, وہ جب بھائی اقبال انہوں نے کھولی تو وہ بڈ جو لگے ہوئے تھے, نٹ جو لگے ہوئے تھے پلیٹ کے اوپر, اس کے جب جو ٹانگیں تھی وہ پھیل رہی تھی, سوکھ چکی تھی, لیکن دعا کے وسیلے سے
وہ گوشت جو تھا، وہ ٹانگیں جو تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور وہ جو بلٹ تھے وہ اس کے گوشت کے اندر جو ہے اس کو تکلیف دے رہے تھے. تو انہوں نے وہ پلیٹیں پھینکی اور وہ جو ساکھیاں تھیں وہ پھینکی اور لڑکی چلنا شروع کی. تو ہاللویہ. آج بھی عزیز و خداوند جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہاں اور جی. خداوند کی جو کریٹو پاور ہے اس کو آپ جی. دیکھیں کہ جب خداوند، میں سوچتا ہوں کہ جب خداوند جو ہے وہ روٹیاں بانٹ رہے ہوئیں گے، توڑ رہے ہوئیں گے، تو وہ ایک معجزہ وہاں پر ہو رہا تھا کہ ہاں کریشن ہو رہی تھی. ہاں. خداوند کے ہاتھوں میں جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر ملٹی پلائی ہوتے ہیں. ملٹی. تو میں ہر لحاظ سے اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں، منسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، تو جب ہم جی. خدا کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو 2 سے 4، 4 سے 8، اور پھر 8 سے وہ دیکھیں چھوٹی سی کلیسیا تھی، ابتدائی کلیسیا جو تھی، اور ہاں پھر آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ملٹی. ملٹی پلائی، تو سب سے زیادہ جو دنیا میں مسیحی ہیں وہ خدا جو ہے ملٹی پلائی کرتا ہے. میں ینگ چو کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی. ینگ چو کوریا کے جو ابھی خدا میں سو چکے ہیں، تو وہ جب منادی کیا کرتے تھے تو وہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر وہ منادی کیا کرتے تھے، تو 10-20 لوگ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ایسے پیغام دیتے تھے، پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو واہ. کسی نے سے کہا کہ بھی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے تو ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اتنی لاؤڈلی آپ پریچ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللویہ. اور میں نے وہ چرچ دیکھا ساؤتھ کوریا میں، سارا دن وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، اور دنیا کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر کے لحاظ سے سب سے جو زیادہ بڑا چرچ ہے وہ پریسبیٹرین چرچ جو ہے وہ کوریا کا یہ چرچ ہے، اور ینگ چو کا. تو خداوند جو ہے جب آپ ایمان سے کوئی کام کرتے ہیں خداوند اس میں برکت دیتا ہے. جب میں نے ہیسٹن چرچ بھائی پال شروع کیا یہاں پہ، تو اس میں پارٹیشن تھی، آپ نے دیکھا ہمارا چرچ ذرا چھوٹا سا ہے، تو جی. ہمیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارا اپنا ہے. تو ہم رینٹ پہ نہیں ہیں، خدا تو کا شکر. ہماری اپنی وہ بلڈنگ ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ہاللویہ. کرایہ دار نہیں ہیں. تو ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو کھول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو وہاں پر وہ ایک بیچ میں پارٹیشن تھی، تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا، میں کا یس پارٹیشن کو آپ کھول دیں. تو اس وقت تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن ابھی خدا کا شکر ہے کہ جب وہ پارٹیشن ہم نے کھولی تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، پاس پروگرام ہوتے ہیں. تو اس کے بعد 1 سے 2 چرچ بنے، پھر تیسرا چرچ بھی لوٹن میں ہم نے جس کو جی. شروع کیا. پریز دی تو لارڈ. خداوند جو ہے ملٹی پلائی کرتا ہے. ملٹی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیز لمیٹیشن کہ یار میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو ناکافی ہوگا. وہ لڑکے کیا. نے یہ نہیں سوچا، اس کا فیتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں سوچا یار یہ تو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں، جی. تو یہ لوگوں کے لیے کیا ہوں گی. ہاں جی. تو اس نے ایمان کے وسیلے سے بھائی اقبال وہ دے دی کہ لو جی میرا بالکل. کام ختم ہے، اب خدا تیرا کام. ہاللویہ. اس سے بے وقت جس نے آپ نے مثال دی ہے، اسے وہ دمڑی دے دی. اس نے کہا بھائی خدا تو جان، تیرا کام جانے. تیرا کام. آپ تو سوچ رہے تھے جی میرے پاس چندہ نہیں ہے، میں نے چرچ نہیں جانا، وہ جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. ہم خدا کو بڑا محدود کر دیتے ہیں، یا. لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ لامحدود خدا. آپ آزما کر دیکھیں کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. شیر ببر کے بچے تو حاجت مند بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کے خدا ان تعلق کے طالب کسی نعمت کو. ہم فزیک سے چلتے ہیں، فزیک سے. میں بہت شکر گزار ہوں بھیا آپ کا، آپ نے تھینک یو. کو بیان کیا ہے. اینڈ یو کین سی دیٹ گاڈ از پروٹیکٹڈ. وہ یہ فکر نہ کریں کہ جی کہتے کہ یہ جو ہوا نا گھر نو بناوے تو ساری محنت کار کے اگر نگہبان ہی تو اس کا جاگنا اب سے اگر خدا کی حفاظت نہ کرے. نہ اونگتا ہے نہ سوکتا ہے اسرائیل کا خدا. تو خدا جو ہے اس کو محدود نہ کیا کریں، وہ لامحدود. اپنی سوچ اپنے ذہن کو آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن معجزہ ہے ہی وہ ہے. جب انسان سوچتا ہے نا نہیں جی یہ ناممکن ہے، وہاں سے خدا. جب کچھ نہیں تھا، گھیراؤ کے اوپر گھیرا تھا، زمین میں رہا، اس نے کہا کہ ہو جا اور ہو جا. ہو گیا. خدا سے کہیں اگر آپ کی کوئی بھی سمسیا ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آج اس کے چرنوں میں آئیں اور خدا سے کہیں تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور میری ایک پسندیدہ آیت ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں کہنا چاہیے نا کہ موٹو جسے کہتے ہیں وہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے یوحنا اس کا 15. بڑی خوبصورت جو مثال ہے، انگور کا کی درخت میں تو میری ڈالیاں ہوں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اپارٹ فرام می. جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے خدا کے ساتھ ہو کے کریں. کون سے کام ہے جو کہ آپ نے سوچے ذرا
کہ جو کہ آپ نے خداوند سے الگ ہو کے کیے، کرنے کی کوشش کی ہو اور آپ ناکام ہو گئے ہیں. خداوند پر بھروسہ کریں. خداوند آپ کے تمام ہاللویہ. ناممکنات کام جو ہے وہ کرے گا. وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ بہروں کے کان کھول دیتا ہے، ہاللویہ. آنکھیں کھول دیتا ہے. جنم کے اندھے کو ہے نا، واہ. 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنے پر قادر ہے. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی. کوئی جہاں پر اس نے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ بیابان میں تھے ان کو سیر کر دے، یہ تو 1000 کی بات تھی. تو آپ گھبرایا نہ کریں. جو بھی آپ کی مشکل ہے، فائنینشیل کرائسس ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، فیملی ایشوز ہیں، ان کو خدا کے. تو آئیے ہم دعا مانگے. اور میں درخواست کروں بھائی سے کہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی طرح کی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کے لیے دعا کریں. وقت بڑا تھوڑا بچا ہے لیکن ہم دعا ضرور کریں گے آپ کے لیے. اور خاص طور پر جو لوگ پاکستان میں ہیں اور بڑی مشکل حالات میں ہیں، وی آر سیکنگ سپر ابنڈنس. خداوند جو ہے وہ کثرت سے دیتا ہے. آیا اس لیے کہ تم زندگی پاؤ، کثرت سے پاؤ، لامحدود ایکسپینڈیبل. تو خداوند جو ہے وہ آپ کو کثرت سے دیتا ہے. آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ خداوند کتنا اپنے وعدے میں سچا ہے. بہت دفعہ میں اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک خداوند کی پروویڈنس کی بات کر رہا ہوں. کہ بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جو ریفریجریٹر ہوتے ہیں ان میں چیزیں جو بھری ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ یار یہ تو ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کو پھینک دو، ہے نا. چیزیں پڑی، کیا کھائیں جی. فریج کھولا، دیکھا اچھا یار یہ پھل بھی پڑا، یار یہ بھی پڑا، یہ جوس بھی پڑا، کیا پئیں. تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. بہت دفعہ میری وائف جو ہے وہ مجھے کہتی ہے یار آپ نے شاپنگ کر لی، دیکھو آگے اتنی چیزیں پڑی ہیں. تو کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے چلو ذرا تھوڑی سی ایکسٹرا جو چیزیں ہونی چاہیے. تو ہمارا پادریوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، آج 10 گیسٹ آ گئے، کل کوئی بھی نہیں آیا، پھر 5 آ گئے، تو پتہ نہیں ہوتا. تو ایکسٹرا جو ہے وہ، لیکن وہ میں کہتا ہوں آپ کہتا ہوں، لیکن خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. اوور فلو ہو جائے گا. آپ اگر اپنی وارڈروب کو دیکھیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید آپ نے استعمال بھی نہیں کی، تو آپ کے پاس خداوند کہتا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کا شکر کریں اس کی اس برکت کے لیے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، اس خوبصورت پیغام کے لیے، اس موضوع. کیسا آپ کو لگ رہا ہے جی یہ سارا پروگرام؟ بہت اچھا ہے بھائی صاحب. دیکھیں یہ کلام تو 2 دھاری تلوار ہے، جو سناتا ہے اس کو بھی کاٹتی ہے اور باقیوں کو بھی. سو ہتھوڑا بھی ہے، پھر وہ سٹ بھی لاتا ہے. لیکن رومیو 8:28 میں لکھا ہے سب چیزیں مل ملا کے مسیح سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں. سو جب یسوع نے کہہ دیا میرے بغیر تم کچھ نہیں، تو یہ ہمیں پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. خداوند ہماری ان ساری وہ کہتا ہے نہ میں تم سے چھوڑوں گا، نہ تم سے کبھی دستبردار نہ چھوڑوں گا. خدا کا شکر ہو. اور اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھائیں، کیونکہ جیسے ظہور میں کہتے ہیں میں اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھاتا ہوں. تو ہمارا 121 تو اپنی آنکھیں جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف، خدا کی طرف لگائیں، ہماری کو مدد کرے گا. تو آئیے ہم دعا مانگے. جی بھائی آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے، اس کے بعد ہم سب مل کر دعا بانی میں شامل ہوں گے. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر بجا لاتے ہیں. جس حالت میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، ہم یسوع مسیح کے نام میں جب تیرے حضور آتے ہیں اس کے لہو میں دھلے ہوئے، تو خداوند تو اپنے بچوں پہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے. اس وقت خداوند ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پوری دنیا میں جہاں بھی بنی نوع انسان ہے، خداوند تیرا رحم فضل ان پہ بڑھے. اور خداوند عجیب طریقے سے تیرے پاک فرشتے جو مددگار ہوئے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، اے باپ ان کی حفاظت کریں. اور خاص طور پہ جو بیمار ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو پرابلم میں ہیں، کرائسس میں ہیں، یسوع مسیح کے نام میں، جو کہ مجسم کلام ہے، تخلیقی کلام ہے، یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے، ہم ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اس کے دیے گئے اختیار سے ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں اور دوسرے سب پہ سے یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. خداوند اپنا ہاتھ بڑھانا، اور جو بھی کوئی درخواستیں لے کے تیرے حضور آج آئے ہیں، سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ معجزہ جو ہے ان کی زندگیوں میں قائم ہو جائے. پاک روح خداوند وہ مسح کے وسیلہ سے ان کے بندھن کھل جائیں اور جوئے ٹوٹ جائیں. اور یسوع مسیح کے لہو میں ہم ان کو کور کرتے ہیں تاکہ مکمل صحت، تندرستی، مینٹل،
فزیکل اسپرچول ہر قسم کی بحالی جو ہے وہ ہم سب کی اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جن کو ضرورت ہے ان کی زندگیوں میں جاری اور ساری ہو جائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی میٹنگ کا سارا جلال، عزت، بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے پاک روح تجھے دیتے ہیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم خاص دعا کریں گے اپنی بہن رسنا کے لیے اور بھائی اقبال کے لیے، جبکہ آج ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے، تو یہ سب مل کر خدا ان کی برکت ان کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے چاہیں تو we'll continue to pray for his family۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، کیونکہ خداوند تو نے خداوند باغ عدن میں پہلے جوڑے کو برکت دی، اور تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ پیر خداوند تیرا شکر ہو کہ پیر خداوند تو برکات کا سچ چشمہ ہے۔ پیر خداوند میں اس وقت دعا کرتا ہوں اپنے بھائی اقبال کے لیے اور اپنی بہن برسرا کے لیے کہ خداوند تیرا دانا ہاتھ ان پر ہے، انہیں بڑی برکت دے، اور جیسے خداوند گزرے سالوں میں تو نے اولاد جیسی نعمت دی، کاروبار دیا، زندگی، صحت، تندرستی دی، اور خاص طور پر اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ ان پر اپنا دانا ہاتھ رکھ اور زیادہ اپنے جلال کا استعمال کر، ان کے گھرانے کی حفاظت نگہبانی فرما، اور پھر خداوند بڑی برکت دے، شکر گزار دل دے، ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے جلالی نام میں ہم یہ دعا آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان ہے، تیرا نام پاک ہے، تیری بات شہید ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخشی ہے، جس سے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ تھینک یو جی بھائی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو بھائی صاحب، گاڈ بلیس یو۔ انجوائے یور ڈے، اور کو میں طرف سے بہت مبارک کہیے گا۔ اور جی بہن بھائیو، کیسا لگا آپ کو پروگرام؟ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، بتایا کریں یار، آپ تو سست ہو جاتے ہیں، میسج کر دیا کریں کہ جی ہاں، جو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے کچھ تو بتایا کریں۔ تو یہ جو ہومیوپیتھک ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ نقصان تو نہ فائدہ۔ تو یہ جو ہومیوپیتھک ایٹیٹیوڈ ہے اس کو چھوڑیں، تو کم از کم بتایا کریں کہ جی آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے۔ آپ جو اگر آپ کرٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو پازیٹیو کانفلکٹ ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آتی، اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں پروگرام کو، تو آپ کے آئیڈیاز وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا، اور اگر آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو بھی ہمیں بتائیں۔ تو خداوند آپ کے ساتھ، تو کل ہم ایک نئے معجزے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور بھائی آپ کو اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ، تو خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔